अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और हमारे साथ तशरीफ फरमा है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब। मौलाना साहब, सबसे पहले आगाज में जिक्र होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। जनरल राहिल शरीफ अलविदा कह चुके हैं उन्हें, और नए आमद हो चुकी है नए चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की। जो रिवायात छोड़कर गए जनरल राहिल शरीफ, उस पर भी रोशनी डालिएगा, और जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम इस प्रोग्राम में अपने नाजरीन से मार्च 2016 से ये अर्ज़ कर रहे थे कि ना एक्सटेंशन लेंगे, ना दी जाएगी, ना होगी, और जनरल राहिल शरीफ अपने ख़ानदान और अपनी रिवायात को सामने रखते हुए चले जाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको किसी की फतह या शिकस्त समझना चाहिए। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ चूँकि ऐसी मामलात रहे नहीं, इसलिए मसाइल पैदा होते रहते हैं। जनरल राहिल शरीफ ने अपने आप, अपने किरदार, अपनी जद्दोजहद से पाकिस्तानी कौम के दिल जीते, अपने जवानों के दिल जीते, और आज पूरी कौम जो है वो उन्हें सलाम भी कर रही है, उनसे मोहब्बत भी कर रही है। यकीनन उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का आगाज करके पाकिस्तान के शहरों, गलियों, महल्लों में बम फोड़ने वालों, खुदकुश हमला करने वालों को रोका, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में जो अमन है इसका क्रेडिट फौज, पाकिस्तान की सलामती के इदारों, पाकिस्तान की हुकूमत और जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में ये सारा मामला हुआ। चूंकि सिविल हुकूमत ने फैसला करना था, सियासी मजहबी जमातों ने फैसला करना था, और इस ऑपरेशन की कमान और क़यादत जनरल राहिल शरीफ ने करनी थी, और उन्होंने ये साबित किया कि वो इस अहल थे कि उन पर जो कौम ने एतमाद किया उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया है। अब इस वक्त जब जनरल राहिल शरीफ चले गए हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा आ गए हैं, हमें देखना यह है कि हालात क्या है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अंदरूनी तौर पर जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें थी उनमें कुछ कमी आई है। कुछ नहीं बल्कि काफी बहुत ज्यादा कमी आई है। जनरल बाजवा को 2-3 महाजों का सामना है। अच्छा, नंबर 1 वही इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद, उसका खात्मा। उसके लिए जो काम फौज का है फौज को करना है, जो काम सिविल इदारों का है सिविल इदारों को करना है। हमारे यहां बदकिस्मती यह है कि जब कोई काम फौज करना शुरू करती है तो यह समझ लिया जाता है अब सब फौज ही करे। सिविल इदारे जो है उसमें हाथ रख के बैठ जाते। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा होगा इंशाअल्लाह। हर इदारा अपना काम करे, हर इदारे को अपना काम करना है। मेरी मालूमात जो है जनरल बाजवा के बारे में वो यही है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अपना काम हर किसी को अपने हिस्से का काम करना है और किसी को किसी दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसलिए उनको अब एक जमहूरियत पसंद जनरल भी कहा जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर गुज़श्ता 3 सालों में सियासतदानों ने, बाद सियासतदानों ने, सबकी नहीं कह रहा, और हुकूमत के बाद वज़रा ने जो कुछ किया, अगर जनरल राहिल शरीफ जैसा जमहूरियत पसंद जर्नैल ना होता तो मामला कुछ और हो गया होता। हालात बहुत खराब हो गए। मैं ये समझता हूं कि इन बाद सियासतदानों से ज्यादा जनरल राहिल शरीफ ने जमहूरियत की खिदमत की, दुरुस्त, वर्दी पहनने के बावजूद, जर्नैल होने के बावजूद। जनरल बाजवा भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़े, निज़ाम चले, मईशत बेहतर हो, मुआशरत बेहतर हो, अमन आए, इस्तेहकाम आए। जो दूसरा उनको चैलेंज है वो है जो बॉर्डर्स पर है, भारतीय जारियत, भारतीय जारहियत, अफगानिस्तान की तरफ से बिलावजह इश्तियाल अंगेजियां,
میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایل او سی کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بھارتی ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. جی ہاں. بھارت والے جنرل باجوہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرنے سے اجتناب کریں گے کہ جس سے خود ان کو لالے پڑ جائے اپنی جانوں کی. اچھا مولانا صاحب، کوئی پالیسی میں چینجنگ بھی متوقع ہے یا وہی تسلسل جاری رہے گا؟ دیکھیے، طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ ہر فرد کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک اپنی فکر ہوتی ہے، صحیح. ایک اپنی جبلت، اللہ نے انسانوں کو مختلف فطرتوں پہ پیدا کیا ہوا ہے. درست. اس لیے یہ تو ممکن ہے کہ جنرل باجوہ اپنے انداز سے کام کرنا چاہے، جنرل رحیل اپنے انداز سے کام کرتے رہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں آئے گی. بارڈروں کی صورتحال ہندوستان ہو، افغانستان ہو یا کوئی اور ہو، پاکستان کے بارڈر کے اس پار کسی کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا. یہ جو ریڈ لائن ہے بارڈر، اس سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جنرل باجوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی نرم مزاج ہیں، لیکن یہ بھی ان کی شخصیت کا حصہ ہے کہ وہ ملک کے معاملے میں، ملک کی سرحدوں کے معاملے میں، اپنے جوانوں کے معاملے میں بہت سخت ہے. جوانوں کی شہادتیں ہوں یا جوانوں کا نقصان ہو، یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا اس تناظر میں. باقی تو وہ نرم ہیں، ویسے ہی کہ جو لوگ انہیں قریب سے جانتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت نرم دل اور درد رکھنے والے ہنسمکھ بھی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے. ہاں، ہنسمکھ بھی ہیں، پھر کرکٹر بھی ہیں. اب ہم تو عمر کے اس حصے میں ہے نہیں، یعنی کہ کرکٹ کھیلے، لیکن باجوہ صاحب ماشاءاللہ جوان ہیں، ابھی کرکٹ کہتے ہیں بڑے اچھی کھیلتے ہیں. اور ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ، پوری قوم یہ امید رکھتی ہے. ہماری فوج کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ہمیں یہ توقع ہے انشاءاللہ کہ جنرل باجوہ اس فوج کو لے کے آگے بڑھے کے اس ملک کی یہ نظام، اس کی سلامتی، اس کا استحکام، اس کی جمہوریت، اس کو آگے بڑھنا ہے. اور ہمارے سیاستدان بھی اور ہمارے میڈیا کے دوست بھی معافی دے دیں گے اس بات سے کہ روز جنرل باجوہ صاحب نے سٹک ادھر کیوں رکھی ہے، ادھر کیوں نہیں رکھی، چائے کا کپ ادھر کیوں رکھا ہے، ادھر کیوں نہیں رکھا، ان کے جناب پانی کے گلاس جو ہے اس کا رنگ کو، اس پہ تبصرے کی بجائے ہم انہیں مضبوط کریں جو پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے وہ کرنا چاہیں. وزیرستان ہو، افغانستان ہو، باقی معاملات ہوں، ان کے معاملے میں ہم اپنی فوج کے ساتھ یکجا ہو کر جس طرح کھڑے ہیں ہمیں اسی طرح کھڑا رہنا ہے. مجھے یہ بھی امید ہے کہ سول ملٹری تعلقات بھی بہتر ہوں گے. اچھا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی ایک بات اور ان کے ساتھیوں کو بھی ایک بات بڑی واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو چیف بنا کے کوئی احسان نہیں کیا ہے. یہ تو ذمہ داری تھی ان کی. انہوں نے کسی جرنیل کو ہی آرمی چیف بنانا تھا، کوئی لاہور سے یا فیصل آباد سے یا مری سے یا کہوٹا سے یا کسی اور جگہ سے اپنے کسی کارکن کو پکڑ کے آرمی چیف نہیں بنانا تھا. صحیح صحیح. جنرل باجوہ نہ ہوتے جنرل اشفاق ہو جاتے، وہ نہ ہوتے جنرل رمدے ہو جاتے، وہ نہ ہوتے جنرل اکرام الحق ہو جاتے. کسی جنرل نے ہی آرمی چیف بننا تھا. لہذا آپ نے ایک فیصلہ کیا معیار اور میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، درست، آپ نے درست فیصلہ کیا. خوش آئندہ، خوش آئندہ. کہتے عسکری اور سیاسی حلقے سارے حلقے جنرل باجوہ کی تقرری کا خیر مقدم کر رہے ہیں. درست، سبھی خیر مقدم کر رہے ہیں. ذمہ داریاں اس پہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس پہ پورا اتر سکیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ. ناظرین، دیگر اہم ایشوز سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مولانا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا تقرر کر کے انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا لیکن میرٹ پہ فیصلہ کیا اس لیے خوش آئند ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی تاثر پایا جاتا ہے حکومت میں؟ نہیں، ایسا تاثر دینا بھی نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جناب اب جو ہماری خواہشات ہوں گی جو ہم چاہیں گے، ایسا نہیں. صحیح. احترام اداروں کے درمیان باقی رہنا چاہیے.
اگر آپ اس سے احترام کو ختم کریں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کی کوشش کریں گے، اس سے تصادم پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس کا کئی بار احساس بھی ہوا، ادراک بھی ہوا، وہ دیکھ بھی چکے ہیں۔ ان کے وزراء کو بھی بلا وجہ ہر وقت جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ آج کے میرے جملے یاد رکھیے گا کہ کچھ وزراء جو ہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اگر وہ جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر وہ جمہوری رویے اپنائیں۔ نواز شریف صاحب نے کچھ کو سنا ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے، اور اگر ایسا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، صحیح، اور جمہوری طرز اپنائیں آپ۔ ضروری ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی ایک کہا جاتا ہے تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ جو کمان سنبھالنے کے بعد کچھ عرصہ ہوتا ہے، کچھ ماہ کا، جب تک چیزیں سمجھی جاتی ہیں، کورس کا دورہ کیا جاتا ہے، وہ بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے حکومت کے لیے، فیصلے وہ کرتی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا حکومت کی جانب سے؟ میرا خیال ہے حکومت کو ضرورت کیا ہے، ایک بہترین پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا کام ہوا ہے۔ آپ جنرل باجوہ کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ ہسپتال ٹھیک کریں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں، آپ باقی ملک کے مسائل حل کریں، آپ اپنی خارجہ پالیسی حل کریں۔ کوئی ایک دوست آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ کون کو ڈیلیور کریں؟ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں، جو ان کا کام ہے انہیں کرنے دیں۔ جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ تو کر نہیں پا رہے ہیں۔ ٹی وی پہ گالیاں دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو حل ہوگا قوم کے مسئلے حل کرنے سے۔ تو آپ مسائل حل کیجئے، آپ ہسپتالوں کو بہتر کیجئے، آپ پولیس کا نظام بہتر کیجئے، آپ باقی مسائل، بجلی کا نظام اچھا کیجئے۔ آپ نے بہتر کیا ہے، اس کو مانتے ہیں کہ جناب آپ کے دور میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دور میں بہت سے اور مسائل بھی ہیں۔ آپ کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں، آپ کے ہاں سے جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھاگ رہا ہے، اور وقت بہت کم ہے مولانا صاحب 2018 میں، تو اس لیے آپ کو اگلے 6 ماہ بعد تو آپ کو الیکشن کے لالے پڑے ہونے ہیں۔ درست۔ تو قوم کو، ملک کی معیشت کو خالی اسحاق ڈار صاحب صبح شام لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جو کہ دیکھیں حالات کیا ہے، گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کے غریبوں سے مل کے تو دیکھیں کہ کیا حال ہے، انڈسٹری والوں کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھیں کہ کیا حال ہے، کیا بیت رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو آپ کی ہیں آپ کیجئے، جو فوج کی ذمہ داری ہے وہ کرے گی، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ آگے بڑھنے سے جھنگ میں ضمنی انتخاب ہوا، نون لیگ کی امیدوار تھی نااہل ہونے کے بعد، اور بڑا کانٹے دار مقابلہ، گنتی جاری ہے اس وقت، آزاد امیدوار کا ابھی تک پلڑا بھاری ہے، کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ دیکھیے جو آزاد امیدوار ہے نا وہ مولانا حق نواز جھنگوی کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر 2-3 الیکشن جو دو ہوئے ہیں یہاں، جو قومی اسمبلی کے بھی ہوئے، صوبے کے بھی ہوئے، اس میں ان کی جماعت ہاری ہے الیکشن۔ لیکن اس بار پلڑا تھوڑا سا بھاری اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جو اختلافات تھے ان کی جماعت میں، حق نواز جھنگوی صاحب کی جماعت میں، وہ بھی تقریباً اس طرح نہیں ہے، اور دوسرا حق نواز جھنگوی صاحب کا بیٹا ہے تو ایک اس کو ہمدردیاں بھی ہیں بنسبت اس امیدوار کے کہ جو دوسرا ان کی جماعت کا کھڑا ہوا، اور حالات اور یہی بتا رہے ہیں کہ پوزیشن اگرچہ مقابلہ بڑا ٹف ہے، اپسیٹ ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اپسیٹ ممکن ہے ہو جائے، کیونکہ یہاں جو مسرور نواز ہے، پھر ساری جماعتوں نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء اسلام، فے نے، سین نے، اور دوسری جو جماعتیں ہیں مذہبی، ان سب نے اس کی حمایت کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کچھ یہاں پر ممکن ہے مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے، دھچکا لگ جائے، اور لیکن مقابلہ ٹف ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑی لیڈ جو ہے وہ، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مین فیکٹر جو ہے ان کے کینڈیڈیٹ میں اور ان کے کینڈیڈیٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ حق نواز جھنگوی کا بیٹا ہے، مولانا حق نواز جھنگوی کا، اور ان کے ساتھ بہرحال جنگ کے لوگوں نے وفا اور محبت ہمیشہ کی ہے۔ درست، جو بھی نتائج ہوں گے اسے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ رکھیں گے۔ آگے بڑھیں گے مولانا صاحب، پاناما لیکس کا معاملہ، بہت کچھ ہو چکا ہے، قطعی شہزادہ کا خط ہو، بیانات، اور جب ہیرنگ ہوتی ہے اس کے بعد گولہ باری شروع ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، یہ کیا معاملہ ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ مزید آ سکتا ہے اس کیس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پاناما لیکس ہے نا، اس سے لوگوں کی بڑی عجیب و غریب توقعات ہیں۔ حکومت
اپنی آپ اس لیے خوش ہے کہ وہ اس نے لمبا کر لیا, طول دے دیا معاملے کو. عمران خان صاحب اس لیے خوش ہیں کہ دن بدن انہیں نئی چیزیں مل رہی ہیں. ان کو ایک جگہ تھوڑی مار پڑی تھی, وہ وکیل کے مدہم رویے کی وجہ سے تھی, جو کہ تبدیل ہو چکا ہے. دلائل کی وجہ سے نہیں, مدہم رویہ جو تھا وہ ان کا مزاج ہی ایسا حامد خان صاحب کا. حامد خان صاحب کا. اب انہوں نے جو وکیل رکھے ہیں وہ سارے ہی ایسے ہیں کہ جو شور ڈال سکتے ہیں, کاریگر ہیں. اور پھر انہوں نے ترجمان رکھ لیے فواد چودھری, ان کو تو سارا ہی تجربہ ہے مشرف صاحب سے لے کر اب تک. وہ اچھا خاصا ان کو وکالت کے بعد سیاست کا بھی تجربہ ہو چکا ہے. تو لہٰذا فواد چودھری صاحب جب ترجمان ہوں گے, نعیم بخاری اور ڈاکٹر بابر اعوان اور یہ گروپ ہوگا, تو یہ اتنا آسان کام نہیں رہے. ٹیم تو سٹرونگ ہو گئی ہے, لیکن بغیر ثبوتوں کے مضبوط ہے, بغیر ثبوتوں کے جو میاں صاحب کی میڈیا ٹیم ہے نا, وہ بول بول کے اپنا اعتماد ختم کروا چکی ہے. اس لیے ان میں بھی کچھ تبدیلی چاہیے اب. صحیح, کیونکہ آپ روز بولتے رہیں, کوئی ایک آدھ بار ہو جائے کہ آپ اوئے توئے کر لے تو چلتا ہے. یہاں تو مولانا صاحب لمبی چوڑی پریس کانفرنسز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس دن ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے بعد آ کے لگتا ہے ایسے ہے جیسے ججوں نے لکھ کے دونوں فریقوں کو فیصلہ دے دیا ہے. وہ کہتا ہے میں جیت گیا, وہ کہتا ہے میں جیت گیا. بھائی قوم کو جیتنے دیں اور احتساب ہونے دیں. یہ خالی نواز شریف کی بات نہیں, یہ آغاز ہے. احتساب سب کا ہونا چاہیے. مجھے یہ لگ رہا ہے سخت جان وکیلوں شکیلوں کے بعد پھرتا رہتا ہے وکلاء کے پاس. اچھا, لگ یہ رہا ہے سخت جان کا خیال یہ ہے کہ حالات ایسے آ جائیں گے کہ کمیشن بنانا پڑ جائے. اچھا, کیونکہ بہت کچھ ابھی اس کیس میں اور آنا ہے. تو پی ٹی آئی تو خوش ہوگی اگر ایسا ہو پی گیا. ٹی آئی خوش ہوگی, لیکن پی ٹی آئی یہ بھی نہیں چاہے گی زیادہ لمبا جائے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی, جانا ہے چیف جسٹس صاحب, تو اس کے بعد کوئی مسلم لیگ نون کو فیور مل جائے گی, یہ میرا خیال ہے تصوراتی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری اینڈ مولانا صاحب ثابت کر پائیں گے جو الزامات ہیں, منی لانڈرنگ ہے, ملک کی رقم لوٹی گئی, یہ سب کچھ ثابت ہو پائے گا؟ دیکھیں, اگر تو کوئی کمیشن بن گیا تو پھر بہت کچھ کھلے گا. پھر ایک صاحب ہے, ممکن ہے انہیں بھی بلایا جائے اس کمیشن میں. کہیں وہ قطری شہزادے تو نہیں ہیں؟ نہیں, وہ قطری شہزادے نہیں ہیں, لیکن پاکستان میں انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے احتساب پر. اور کچھ ٹرنک ہے لوہے کے, تالا لگا کے کہیں محفوظ کیے گئے تھے مشرف کے آخری دور میں. اچھا, سنا ہے کہ ان کی بھی مٹی وٹی اتار کے تالے کھول کے کہیں پہ منتقل ہو گئے ہیں وہ بھی. اچھا, کسی پارٹی کے رہنما تو نہیں ہے وہ؟ تو اب نہیں, پارٹی کے رہنما نہیں ہے. اچھا, اب وہ جب یہ سارا کچھ ہوگا اور کمیشن بنے گا, پھر بہت سے لوگوں کی بچت مشکل ہو جائے گی. اچھا, مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں صرف حکومت نواز شریف صاحب کے لیے نہیں, اوروں کے لیے بھی کئیوں کے لیے مشکل ہوگی. اور پھر راستہ تلاش کیا جائے گا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نہ کچھ کر لیا جائے. اچھا, پھر یہ راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ راستے پہ باتیں شروع ہو چکی ہیں, آج میں آپ کو بتاؤں. اچھا, ٹھیک ہے, کہ کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے راستہ نہ تلاش کر لیا جائے. پیپلز پارٹی تو پہلے ہی کہہ رہی تھی. تو پھر کیونکہ جب خالی نواز شریف صاحب نہیں, باقیوں کی طرف بھی معاملہ جائے گا, تو پھر میرا خیال ہے ایک نئے این آر او کے لیے پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کیا جائے گا. اب یہ کتنی جلدی ہوتا ہے, کتنی دیر, لیکن یہ مارچ 2017 سے پہلے ہو جائے گا. یہ میں آپ کو درست, مارچ 2017 سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے گا. کس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, کس کی جیت ہوتی ہے اس کیس میں, یہ بہت ضروری فیصلہ ہے, کیونکہ خان صاحب کے بقول یہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ناظرین, دیگر اہم ایشوز پہ بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مولانا صاحب, پاکستان کے نظام تعلیم پر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے نتائج مسلسل آ رہے ہیں جھنگ کے PP 78 کے, اور پلڑا آزاد امیدوار کا بھاری ہوتا جا رہا ہے. آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کافی لمبا فاصلہ ہو گیا ہے, اور آزاد امیدوار جو مولانا حق نواز جنگوی کے صاحبزادے ہیں, وہ بڑی کلیئر پوزیشن ان کی ہو گئی ہے جیت کے مقابلے میں. اور جنگ والوں نے بڑے عرصے کے بعد, میرا خیال ہے مولانا اعظم طارق صاحب یہاں سے MNA کا الیکشن جیتے تھے,
اس کے بعد پھر یہاں سے ان کی جماعت ہمیشہ ہارتی رہی ہے، اور اب بھی یہ خیال تھا کہ کوئی اور امیدوار ہوتا تو ممکن ہے پوزیشن وہی ہوتی، لیکن چونکہ یہ مولانا حق نواز جنگوی کے صاحبزادہ ہے تو اہل جنگ نے میرا خیال ہے ایک بار پھر اپنا پلڑا جو ہے ان کے حق میں ڈال دیا ہے۔ صحیح۔ اب تک کے جو نتائج ہیں اس میں ان کی پوزیشن اب کلیئر ہو گئی ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ جیت ان کے حصے میں آ گئی لگتا ہے، یہی اب وہ ہے ڈیلیور کہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے یہ تو وقت ہی اب بتائے ان گا۔ کو چاہیے اگر وہ جیت جاتے ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی ہے، کوئی کل اعتراض نہ کرے جو لگ رہا ہے، بالکل ابھی تک کا ہم تو اس پہ ہی ان کو چاہیے کہ وہ جنگ کو امن کا گہوارہ بنائے، ہر قسم کے تعصبات، فرقہ واریت، تشدد سے بالا تر ہو کر ماضی کو پیچھے چھوڑے، سب جنگ والوں کو یہ احساس دلائے کہ اگر ان پر انہوں نے اعتماد کیا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ محبت اور پیار، جنگ کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے، اس سے انتشار جو ہے اس سے دور جانا چاہیے۔ یقیناً مولانا صاحب، ملک کا نظام تعلیم اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک این جی او ہے جس کی جانب سے سفارشات بھی نظام تعلیم کی تبدیلی کے لیے تیار کی گئی، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی این جی او کے ساتھ مختلف مدارس کی جو تنظیمات ہیں وہ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، تو پھر ان مدارس کی جانب سے، ان تنظیمات کی جانب سے روکا کیوں نہیں گیا اس این جی او کو؟ دیکھیے ابھی تک یہ کنفیوژن میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، جو رپورٹ کمیشن نے، امریکی کمیشن نے ڈالی تھی انہوں نے ہٹا دی، اس کے بعد اتحاد تنظیمات مدارس ہے، مدارس کا ایک جو اتحاد ہے اس نے اس این جی او کی بھرپور مذمت کی۔ این جی او کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب 12 سال سے ہم جو ورکشاپیں کرتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں وہ مختلف مدارس کی تنظیموں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، مختلف مدارس کے اندر بھی کی ہے ہم نے ورکشاپیں، لہذا اگر کوئی آپ غلط کام کر رہے تھے تو یہ حضرات ہمارے ساتھ اس وقت شامل نہ ہوتے، یہ اس انداز کا ان کا موقف آ رہا ہے۔ پاکستان کا مدارس کا سب سے بڑا جو سسٹم ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، اس کے سربراہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بڑا مفصل ایک مضمون جو ہے ان کا سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگلے چند دن کے اندر کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ اگر وہ این جی او غلط تھی، اس کا ایجنڈا غلط تھا، تو پھر جو لوگ 12 سال سے اس سے متصل تھے وہ بھی غلط ہو گئے، صحیح، اور اگر وہ این جی او ٹھیک تھی تو پھر اب کیوں اس پہ یہ سارا ہو رہا ہے، اس پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم اس کو پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے۔ ابھی بات کرتے ہیں نظام تعلیم کی۔ صحیح، پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے وہ کئی طرح کا ہے، حتیٰ کہ مدارس میں بھی آپ دیکھیں تو ہمارے مدارس میں کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو بالکل ساری جگہ ایک ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں مختلف بھی ہیں۔ اسی طرح اسکول کا سسٹم دیکھیں، ایچیسن والوں کا سسٹم اور ہے، بیکر ہاؤس کا اور ہے، بعض پرائیویٹ سکول اور ہے، پھر مدرسہ سکول سسٹم ہے وہ اور ہے۔ یہ صحیح ہے مولانا صاحب، طرح طرح کا نصاب ہونا، طرح طرح کا طریقہ بالکل نہیں صحیح، اسی لیے قوم تعمیر نہیں ہوتی، ایک قوم نہیں بن پاتی، ایک ملت نہیں بن پاتی کہ وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں، میری ذہنی نشوونما کچھ اور ہو رہی ہے، آپ کی بھائی کچھ چیزیں تو ہمیں مشترک کرنی چاہیے، ضروری، اور اس کے لیے کچھ کوشش وزارت تعلیم ہماری کر رہی تھی۔ اگر بلیغ الرحمان صاحب ہمیں مل گئے ہوں، ہم نے کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی، ان سے بات کریں، لیکن یہ ابھی دیکھیں پشاور کے پی کے کا نصاب تعلیم، اس پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اب ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ قرآن کریم کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے یا قرار دے دیا گیا ہے کچھ اس پر، لیکن وہ بھی سنا ہے کہ ڈومین ہی نہیں ہے مرکز کی، وہ تعلیم تو اب صوبوں کا معاملہ ہے۔ آپ کے قریب ترین زبان عربی زبان ہے بطور مسلمان ہونے کے، بطور جو ہے اسلام سے وابستہ ہونے کے، آپ کی دینی تعلیم آپ کو عربی زبان میں ہے، حدیث ہو، قرآن ہو، لیکن اس کے معاملے میں آپ کے ہاں کوئی سنجیدہ کاوشیں نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں انگریزی پہ بہت زیادہ زور ہے۔ لیکن مولانا صاحب یہ سب اتنا الجھن کا شکار کیوں ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ سب کو ایک نقطے پر لایا جائے؟ میرا خیال ہے کہ توجہ نہیں ہے، مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کہ ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اب اس مدارس کا دیکھ لیں آپ کہ مدارس کا جو سلسلہ ہے ہمارا،
اس کو ڈیل میں ہمیشہ بتا چکا ہوں اس میں کہ وزارت تعلیم کو کرنا ہے، ڈیل اس کو کرتی ہے یا وزارت مذہبی امور کو کہا جاتا ہے یا وزارت داخلہ کو کہا جاتا ہے. بھئی وزارت داخلہ کا کیا کام ہے مدارس کے ساتھ؟ آپ وزارت تعلیم سے بات کریں. پھر کبھی کہا جاتا ہے سارا نصاب بدل دے، کبھی کہا جاتا ہے اس میں یہ داخل کرے. بھئی بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالے، اور حل اس وقت نکلے گا جب آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں گے مدرسہ ہے کیا. آپ 4 ایلیٹ کلاس کے مدرسوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں. بھئی ایسا نہ کرو. جو بیٹھا ہوا گراس روٹ لیول پہ مدرسے والا گلی محلے میں ہے اور وہ ٹگا اکٹھا کر کے اپنے طالب علموں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے کپڑے پہناتا ہے، اس سے جا کے بات تو کرو کہ وہ کیوں یہ کر رہا ہے. اگر اس کا مقصود قال اللہ و قال رسول اللہ کی ترویج و اشاعت ہے تو اس میں آپ مددگار بنے. 20 لاکھ طالب علم ہے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، تو یہ چونکہ کوئی نظام ہی نہیں بن پاتا، کوئی سسٹم نہیں ہے، پھر ایک حکومت شروع کرتی ہے وہ چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے پھر اثر نو شروع کرتی ہے. مشرف صاحب کے دور میں شرید ہے، لاکھوں تو نہیں کروڑوں اربوں ڈالر آئے کبھی مدرسہ نفاذ میں، کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تو یہ بڑی الجھن ہے. ہماری کوشش ہوگی کسی دن ہم صرف اس موضوع پہ بات کریں. ایک طرف ہم مدرسے والوں کو بلائیں اور ایک طرف ہم جو ہے حکومت والوں کو بلائیں کہ بھئی یہ کر کیا رہے، اور ایک طرف ہم انگریزی نظام تعلیم والوں کو بلائیں کہ جن کے ایک سکول کا دوسرے سے نصاب نہیں ملتا، اور بوجھ اس قدر ہے کہ جناب کتابیں بھی وہی سکول چھاپتا ہے اور پھر اس کے بعد یونیفارم بھی اسی سکول کا اپنا ہے اور پھر اس کی بک شاپ بھی اپنی ہے، آپ کسی اور سے خرید بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ مسائل ہے جن کا حل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی کسی کو احساس ہو کہ کیا بیت رہی ہے پھر ہی کچھ توجہ دی جائے. لیکن توجہ دینے کی ضرورت. اب تک حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جا رہے. ناظرین اس پر مزید باتوں کی دیگر اہم ایشوز بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا صاحب بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی، جو کہ پنجاب میں دمادم مست قلندر کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ایک نیا سلوگن کے ساتھ آ رہے ہیں. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو ذوالفقار بھٹو نے لگایا تھا، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، اب ایک نوجوان کو قیادت سونپی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا کر پائیں گے جس سے وہ ہمدردیاں اور جو پاپولیرٹی سمیٹ سکیں؟ کل جو میں نے جیالوں کو دیکھا ہے تو مجھے لگا ہے کہ پیپلز پارٹی کی دوبارہ احیا ہو سکتی ہے. اچھا. کیونکہ کل جیالوں نے اسی طرح ادھم مچایا ہے جس طرح پیپلز پارٹی مچاتی ہے. نہ کیک بچا، نہ سالن بچا، نہ کھانا بچا، اور پراتے ایک دوسرے کے سر پر ماری. تو اس کا مطلب ہے کہ جیالہ واپس آ رہا ہے. آج سے انہوں نے وہ سسٹم ختم کر دیا کھانے پینے کا. انہوں نے کہا کہ یہ باز نہیں آئیں گے. اگر یہ کر دیا تو پھر یہ واپس ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے بلاول میں یہ صلاحیت ہے، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ٹیم اچھی ہے. قمر زمان قائرہ صاحب ہو گئے اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں. ماسوائے اس کے اس کو بچنا ہوگا. اگر عوامی حلقوں میں بلاول کے لیے کوئی چیز مشکل پیدا کر سکتی ہے تو وہ طبقہ ہے جس کو زمینی حقائق کا ادراک نہیں ہوتا اور وہ ایسے فیصلے کروا دیتا ہے یا ایسے جملے کہلوا دیتا ہے جسے پاکستانی قوم پسند نہیں کرتی ہے. ان سے بچنا ہوگا. وہ جسے آپ کہہ لیں کہ جو ایلیٹ کلاس کے ان کے انکل اور انٹیاں ہیں، اگر بلاول ان سے بچ کے واقعی ہی بلاول نے وہ سیاست شروع کی جو عوامی سیاست ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست ہے، جو بے نظیر بھٹو کی سیاست ہے، تو وہ بالکل کامیاب ہوگا. اس کو اس معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک پنجاب میں دمادم مست قلندر کرنے کی بات ہے جو وہ ڈیٹ دے رہے ہیں 27 تاریخ یا سے، تو وہ لاہور میں 10 12 15 20 ہزار لوگ جمع کرنا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی کے لوگ واقعی ہی محنت کریں تو. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ویسے کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ چکے تھے اور جنہوں نے یہ توقع ختم کر دی تھی کہ کبھی دوبارہ وہ نکلیں گے، اب وہ بھی باہر آنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھی امید ہے. میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب نہیں چاہیں گے کہ حکومت کے اور ان کے درمیان دمادم مست قلندر شروع ہو، اور اس طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی بھی اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی خواہش ہوگی کہ معاملات اس حد تک آگے نہ جائیں. اب دیکھنا یہ ہے
کہ عدالت گھیرا کتنا، عدالت کی طرف سے جو صورتحال سامنے آتی ہے اس میں مسلم لیگ نواز کا گھیرا کتنا تنگ ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کو کتنا، پی ٹی آئی کتنی خوش ہوتی ہے. اگر تو اس طرف شروع ہوا تو پھر آج لکھ لیجئے بات، پھر جناب دبئی کوئی سفر کرے گا اچھا، اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر کوئی رستہ پھر نکالیں. وہیں سے سیاست ہوگی. اچھا، یہ جو عابد شیر علی صاحب پوچھ رہے ہیں سوالات چیئرمین پیپلز پارٹی سے کہ وہ آنٹی سے پوچھیں کہ وہ اتنا یہ پیسہ بڑی کہاں سے. بری بات. اگر فریال تالپور نے، باقی سارے چھوڑ دے ایک طرف رکھ، وہ تو پاکستان میں ہے نا، لاہور میں ہے. ہاں جی ہاں حکومت کس کی ہے جی؟ عابد شیر علی صاحب وزیر ہے نا اس حکومت کے. بالکل. پکڑ لینا، کیوں نہیں پکڑتے؟ تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا ان سے بیان دلوایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ کچھ لوگ ہیں، میں نے جیسے کہا نا کہ ایک اپوزیشن میاں نواز شریف کی ان کے اپنے وزراء ہیں. بھئی پکڑنے کیوں؟ اگر فریال تالپور نے کرپشن کی ہوئی ہے تو پکڑے نا. حکومت میں صحیح ہے. آپ نے جو رویہ، ہم اس لہجے کے مریم نواز کے بھی خلاف، کہ مریم نواز کے خلاف بھی یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے، فریال تالپور کے خلاف بھی یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ اس حد تک یہ زبان استعمال کرنی شروع کر دیں گے تو آپ پھر اس ملک کی سیاست کو، یہ تو 90 سے بھی برا انداز آپ نے اختیار کیا. ذاتیات پہ نہیں جو ہماری معلومات ہے میاں صاحب نے انہیں اس پر کچھ سخت سست کہا ہے، لیکن روتے کیوں ہو؟ یہ سمجھ نہیں آتی مسلم لیگ نواز کے دوستوں کی. جی فلانا بھی کرپٹ ہے، فلانا بھی کرپٹ ہے، فلانا بھی کرپٹ ہے. بھئی تو حکومت کس کی ہے؟ درست. حکومت آپ کی ہے نا. جی ہاں. تو اگر جہانگیر ترین بھی کرپٹ ہے، علیم خان بھی کرپٹ ہے، فریال تالپور بھی کرپٹ ہے، اے بی سی جن کے آپ نام لیتے ہیں، تو جیلوں میں ڈالیں. تو آپ پکڑتے کیوں نہیں؟ ایف آئی اے کو کہے، نیب کو کہے، ریفرنس بنائے، قوم کو بتائے. آپ اس دن کرپشن کی نعرہ لگاتے ہیں جس دن آپ پہ کوئی بات کرے، اور اس کا مطلب اگر آپ کی کرپشن پہ کوئی بات نہ کرے تو آپ بھی کسی پہ نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مذاق ہے اور کیا ہے؟ اور لیکن یہ جو لہجہ ہے یہ بہت برا لہجہ ہے اور اس کو کہیں بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. فریال تالپور جو ہے وہ یہیں پر موجود ہے، کہیں بھاگی نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ جناب ریڈ وارنٹ آ گئے، اب گرفتار ہو گئی، یہ ہو گیا. وہ یہی اس ملک میں ہے نا. جس طرح مریم نواز یہاں ہے، یہاں بھی تو لوگوں نے کہا بھی چند دن پہلے کہ مریم نواز کو تو جناب پکڑ کے لے جایا جائے گا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا. وہ جو ڈان لیکس نکلی، کئی لوگ دوست تو یہ کہہ رہے تھے کہ 2 راتوں میں پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو اس لیے ایسی سٹوریاں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کے بارے میں. درست. مولانا صاحب آخر میں بات کر لیتے ہیں ایشیا کانفرنس جس کا انعقاد اس بار بھارت میں ہو رہا ہے، اور ایک طرف تو ہمارے مسافروں کو نشانہ بناتے ہیں بھارتی فوجی، دوسری جانب ہمارے کھلاڑیوں کو نہیں آنے دیا جاتا، وہاں پہ بھی سیاست کو ڈالا جا رہا ہے. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے بھارت جانے کی سرتاج عزیز صاحب کے، تو مناسب ہے اس موقع پہ اس رویے کے ساتھ؟ یار اس سے پہلے پچھلی بار ہم نے بات کی تھی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی. ہمارا خیال تھا آج ہم وزیر صاحب سے بات کریں گے، وہ پھر نہیں ہمیں مل سکے. جی. جو موجودہ چیئرمین ہے بورڈ کے، وہ کہتے ہیں مجھے تو آئے ہوئے بھئی ابھی 2 سال ہوئے ہیں، میں اپنے 2 سال کا جواب دہ ہوں، پچھلے 10-12 سال کا جواب دہ نہیں ہوں. بالکل بات ان کی ٹھیک ہے، معقول ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے. ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ چیئرمین ہے یا کوئی اور. ہم نے جو کل بات کی وہ ان مسائل پہ بات کی جو اٹھی ہے. اگر وہ ان کے دور میں نہیں ہوئے تو یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی، اس میں وزارت خارجہ یا حکومت کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر ہم نہیں جائیں گے تو یہ ہندوستان کی فتح ہوگی. جو نہ جانے کے موقف کے حق میں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارک کانفرنس ہندوستان نے نہیں ہونے دی، اور بہت سے مسائل ہندوستان نے پیدا کر رکھے ہیں، لائن آف کنٹرول کی روز خلاورزی کرتا ہے، ہمارے مسافروں کو شہید کر رہا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم ہندوستان کانفرنس میں جائیں؟ ہمارا جو وزارت خارجہ یا حکومت کا موقع ہے وہ کہتے ہیں نہیں اگر ہم نہیں جائیں گے تو یہی ہندوستان چاہتا ہے کہ ہم افغان مسئلے سے باہر نکل جائیں، اور اس میں افغان مسئلہ ڈسکس ہونا ہے. درست. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب. ختم ہو گیا، اس پہ یقیناً مزید بات بھی ہونی چاہیے اور کریں گے بھی. صحیح ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.